पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर T20 सह फरीकी सीरीज का टाइटल जीत लिया। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए आखिरी ओवर में 114 रन बनाकर आउट हुई। कामिल मशारा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। एक मौके पर श्रीलंका की 84 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरी थी, मगर आखिरी 9 खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने बेबस हो गए। सिर्फ 30 रन का इजाफा कर सके। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 10 गेंद कबल हासिल कर लिया। बाबर आजम 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर साइम अयूब ने 6 चौकों की मदद से 36 रन की इनिंग खेली। साहबजादा फरहान ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। सदर और वजीर आजम की टीम और कौम को मुबारकबाद। हम अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुसकर मारें। अगर हम भारत को सबक सिखा सकते हैं तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अफगान तालिबान को बता दिया था कि अगर वो दहशतगर्दी का मसला हल नहीं करेंगे तो ये उनके लिए भी मुसीबत बन जाएगा। जब से अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। अफगान तालिबान रजीम में आधे सुलह पसंद और आधे उनके उलट हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगान अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें और इंसानी इमदाद भेजने का फैसला इतवार तक कर लेंगे। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेक एक्टर्स पाले हुए हैं। तालिबान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है। अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत की तरह होना चाहिए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कहा, तालिबान रजीम फितनाल ख़वारिज को पाकिस्तानी कहती है। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उन्हें हमारे हवाले करें, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। तालिबान रजीम का दावा है कि वो हिजरत करके आए, उनके मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से उन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तजारत की बंदिश का मसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। खूनरेज़ी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। खैबर और वादी तीरा में कोई इंतजामिया नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का हिस्सा हैं जो खुद को हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ सूबे में घूम रही हैं, तो इन्हें किसने रोकना है? DGISPR ने सवाल उठा दिए। कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों तरफ मुनक़सिम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। अगर सरहद पार से दहशत गर्दों की तश्कील या स्मगलिंग हो तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाके देखें तो गैर मौसर इंतजामी ढांचा गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बायस बनेगा। लगता है भारतीय आर्मी चीफ को डरावनी फिल्म देखने का शौक है। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक उनका बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। DGISPR की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जिस ट्रेलर में भारत की 7 जहाज़ गिरें, 26 मकामात पर हमला हो, S-400 की बैटरियां तबाह हों, तो ऐसे ट्रेलर की फिल्म उनके लिए डरावनी फिल्म बन जाएगी। भारतीय क़यादत ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे बयानात भारतीय अवाम के गम व गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में सदर मुमलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी और समाजी शोबों के नुमाइंदों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में फारिगुल तहसील शुरका को असनाद भी पेश की गईं। ISPR का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुकालमे को फ़रोग देने के नुमाया प्लेटफॉर्म्स में से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि यह निज़ाम पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं हुई।
اب احتجاج کے سوا کون سا آئینی راستہ رہ جاتا ہے؟ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاجی سیاست کرتی ہے، انصاف ملتا تو پی ٹی آئی احتجاجی سیاست نہ کرتی۔ بولے ایک طرف وفاق پیسے نہ ہونے کا کہہ کر خیبر پختونخوا کا حق نہیں دے رہا، دوسری جانب آئی ایم ایف چارٹ شیٹ لگاتا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، ہم نے 5300 ارب روپے کا حساب لینا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ جیل مینول میں کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوگی؟ کیا بانی پی ٹی آئی کوئی انوکھا لاڈلا ہے؟ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو بھی اسی جیل مینول کے تحت جیل میں رکھا گیا تھا، شہباز شریف کو تو گھر کا کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ 9 مئی جیسا کام ٹی ایل پی کرے تو ان پر پابندی عائد کر دیتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر حکومت پر تنقید، ہری پور الیکشن کے نتائج پر اعتراضات اٹھائے۔ پی ٹی آئی رہنما تیمور جھگڑا نے کہا کہ ریاست میں وزیر اعظم کے بعد وزیر اعلیٰ دوسری بڑی پوزیشن ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہری پور کے ضمنی انتخابات میں 8 فروری 2024 والی صورتحال دہرائی گئی۔ پی ٹی آئی نے ہری پور میں 25,000 ووٹ کی لیڈ لی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں جو کچھ ہوا اس نے عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی بطور گواہ پیش۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے اسپیکر کے خلاف بیان پر جرح مکمل کر لی۔ سیشن کورٹ لاہور نے شہباز شریف کے مزید 2 گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ سماعت 13 دسمبر تک ملتوی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا ہمیشہ سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، صوبے نے افغان جنگ کے بہت نقصانات اٹھائے ہیں، ابھی تک ہم افغان جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ سوابی میں کارکنوں سے گفتگو کے دوران اسد کیسر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا۔ قطر، ترکی، دیگر ممالک امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، ہمیں اپنے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے چاہیے۔ حکومت پر تنقید میں اسد کیسر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے نہ لگایا جائے، ہمیں جینے نہیں دیا گیا تو ہم بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ 3 طلاق سمیت کوئی بھی طلاق 90 دن پورے ہونے تک مؤثر نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے تفصیلی فیصلے کے مطابق مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی دفعہ 7 کے تحت 90 روزہ مدت لازمی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر شوہر بیوی کو بلا شرط حق طلاق دے تو بیوی طلاق واپس لینے کی بھی مکمل مختار ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا 7 اکتوبر 2024 کا فیصلہ برقرار رکھا۔ کیس میں بیوی موریل شاہ نے 3 جولائی 2023 کو نوٹس جاری کیا تھا اور 90 دن پورے ہونے سے پہلے 10 اگست کو کارروائی واپس لے لی تھی۔ اس پر یونین کونسل نے کارروائی ختم کر دی۔ عدالت نے واضح کیا کہ بیوی کو دیا گیا حق طلاق مکمل اور بلا شرط تصور ہوگا۔ تشدد، غیر انسانی یا توہین آمیز سلوک جس میں ذاتی وقار کی پامالی شامل ہے کسی بھی صورتحال میں جائز نہیں۔ سپریم کورٹ نے زیر سماعت ملزمان پر تشدد اور ماورا عدالت قتل کے خلاف کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ بعض اوقات پولیس کی جانب سے تشدد اور ماورا عدالت قتل کا باعث بنتا ہے، کیونکہ پولیس عملی طور پر استثناء کے مفروضے کے تحت مبینہ مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتی ہے۔ اس عمل کو روکنے کے لیے پولیس فورس پر ایک مؤثر، خصوصی اور بیرونی نگرانی ناگزیر ہے۔ زندگی کے حق کو سب سے اعلیٰ انسانی حق قرار دیا گیا ہے۔ آئین ریاست پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ہر شہری کے حق زندگی کا تحفظ کرے اور حراستی تشدد اور قتل کو روکے۔ ایف بی آر نومبر میں ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام، 156 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا، 1034 ارب روپے ہدف کے مقابلے میں 878 ارب روپے ٹیکس وصولی ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق ایک دن میں شارٹ فال میں تقریباً 5 ارب روپے کی کمی متوقع ہے۔ دسمبر میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1406 ارب روپے مقرر ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں ٹیکس وصولی 5083 ارب روپے ہدف کے مقابلے میں 4715 ارب روپے رہی۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں مجموعی طور پر 413 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے ایئرپورٹ پر مصری وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ افغان پاسپورٹ پر سفر کرنے والے تمام افراد کو ویزوں کا اجراء روک دیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اعلان،
سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن سروسز نے بھی پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روک دیے ہیں۔ ایجنسی ڈائریکٹر جوزف ایلڈو نے کہا کہ کسی بھی غیر ملکی کی جانچ پڑتال اور زیادہ سے زیادہ حد تک اسکریننگ کو یقینی بنانے تک تمام فیصلے روک دیے گئے ہیں۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کرنے والا افغان شہری تھا جو 2021 میں ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت امریکہ میں داخل ہوا تھا۔ اس کی فائرنگ سے ایک نیشنل گارڈ اور ایک شدید زخمی ہوا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ جعلی دستاویزات یا دیگر ذرائع سے بیرون ملک جانے والے ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تصدیق شدہ دستاویزات کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایجنٹ مافیا پیسوں کے لالچ میں لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہا ہے، ان سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ، 2 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر امیگریشن کے عمل کا جائزہ لیا، بیرون ملک جانے والے مسافروں سے بھی ملاقات کی۔ کہا ضروری دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جائے۔ پنجاب کے ہر مرلے، ہر کنال اور ہر ایکڑ پر صرف اور صرف اصل مالک کا ہی قبضہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان۔ پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ سے متعلق اجلاس میں کہا کہ زمین کے مقدمات میں فیصلے پر فوری قبضہ دیا جائے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے۔ فیصلہ صرف کاغذ پر نہیں ہوگا۔ زمین یا پراپرٹی پر قبضے سے متعلق ڈی سی آفس میں درخواست دیں، دنوں میں فیصلہ ہوگا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 1500 خاندانوں کو صرف 48 گھنٹوں میں زمین کی ملکیت کا حق واپس مل گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جب 28ویں ترمیم سامنے آئے گی تو دیکھا جائے گا، جو چیز ہمارے سامنے آئی نہیں اس پر کیا رد عمل دیں۔ پاکستان اور سندھ کے مفاد کے خلاف کچھ بھی پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی۔ گورنر کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم اور صدر کا ہے، ان کے علاوہ کسی کا کردار نہیں۔ نئے صوبوں کے قیام اور سندھ کی تقسیم کی افواہوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ آئی ایم ایف نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت کو دوسرے کم ترین درجے پر رکھتے ہوئے سی گریڈ دے دیا۔ 2011 اور 12 کے معاشی ڈیٹا کو انتہائی پرانا اور ناقص قرار دیا گیا۔ آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق سی گریڈ نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت کے پاس دستیاب ڈیٹا میں خامیاں ہیں۔ بھارتی معیشت کے ڈیٹا میں خامیاں معاشی نگرانی کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ بھارتی حکومت کی آمدنی کی بنیاد پر جی ڈی پی کے طریقہ کار پر کئی بار ماہرین نے تنقید کی ہے۔ ڈیٹا میں کمزوریاں برقرار ہونے کی وجہ سے بھارت کے قومی کھاتوں کو مسلسل دوسرے سال سی گریڈ دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں بھی جدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ طلباء جب باہر نکلیں گے تو انہیں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایف سی کالج یونیورسٹی کانویکیشن سے خطاب میں کہا کہ طلباء ہمارا مستقبل ہیں، پاکستان کو اس وقت نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین کا کہنا ہے کہ لیتھیم بیٹری کی پاکستان میں مینوفیکچرنگ کی بات بھی چل رہی ہے۔ راولپنڈی چیمبر میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ میں مارکیٹ ریٹ سے کم نرخوں پر بجلی فراہم کریں گے۔ بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ میں گریڈ اسٹیشن بنا لیا ہے۔ گجرات اور ساہیوال میں بھی بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائیں گے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میں پراپرٹی مافیا کو ختم کر دیا ہے۔ پاک فوج کا عراقی فوج کے دستوں کے لیے اسپیشل فورسز کی ٹریننگ کا کامیابی سے انعقاد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹریننگ کا انعقاد 24 ستمبر سے 29 نومبر تک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پاکستان میں کیا گیا۔ ٹرینیز کے تیسرے بیچ کی گریجویشن تقریب ہفتے کو منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاک فوج اور عراق کے عسکری حکام نے شرکت کی۔ دونوں ممالک کے دستوں نے ٹریننگ کے دوران غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیت، عملی مہارت اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ تربیتی پروگرام کا مقصد انسداد دہشت گردی کی صلاحیتوں میں اضافہ، حربی مشقوں اور مشترکہ مشن پلاننگ کو بہتر بنانا تھا۔ تمام تربیتی اہداف کامیابی حاصل کر لیے گئے۔ پاک بحریہ کے جہاز سیف بین الاقوامی فلیٹ ریویو 25 میں شرکت کے لیے کولمبو کی بندرگاہ پر موجود۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس ایف نے قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھیں۔ سمندری طوفان اور شدید بارشوں سے سری لنکا کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ پی این ایس ایف نے متاثرہ آبادی کی مدد کے لیے امدادی اشیاء سری لنکن حکام کے حوالے کی۔ پاک بحریہ متاثرہ علاقوں میں مزید انسانی امداد فراہم کرتی رہے گی۔
لودھرن کی تحصیل کروڑ پکا میں بہادر خاتون نے علم کی شمع جلا دی. گلیوں میں کھیلنے والے بچوں کی روشن مستقبل کی امید جگمگانے لگی. صوبیہ شفیع نے اپنی تمام جمع پونجی اور مخیر دوستوں کی مدد سے آبائی گاؤں میں ایسا اسکول قائم کیا جہاں بچوں کو ٹرانسپورٹ سمیت تمام سہولیات مفت دی گئیں. اسکول میں پڑھنے والے طالب علم مستقبل سے پر امید، والدین بھی خوش، لیکن اسکول میں بچوں کی توقع سے زیادہ داخلے مزید وسائل کا تقاضا کرنے لگے. اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. غزہ کے مختلف علاقوں میں زمینی، فضائی اور بحری حملے. خان یونس میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی بچے شہید. 10 اکتوبر کے غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اسرائیلی فوج 350 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے. دوسری جانب غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے 2 اور فلسطینیوں کی لاشیں برآمد. 2 سالہ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 70,000 سے زائد ہو گئی. کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے استنبول کی مشہور 6 میناروں والی نیلی مسجد کا دورہ کیا. پوپ لیو احتراماً جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہوئے اور قدیم مسجد کی تزئین و آرائش کو سراہا. پوپ لیو ترکیے کے 4 روزہ دورے پر ہیں. آسٹریلیا مصنوعی ذہانت کے دور میں بچوں پر سوشل میڈیا پابندی لگانے والا پہلا ملک بن گیا ہے. 10 دسمبر سے سوشل میڈیا کمپنیاں اس بات کی پابند ہوں گی کہ آسٹریلیا کے 16 سال سے کم عمر بچے ان پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس نہ بنا سکیں. حکومت کا کہنا ہے کہ قانون بچوں کو ایسے الگورتھم سے بچانے کے لیے ہے جو انہیں نقصان دہ مواد دکھاتے ہیں. پاکستان کے لیجنڈ ٹینس اسٹار اسام الحق ٹینس کورٹ سے رخصت ہو گئے. اسلام آباد میں ہونے والا ATP چیلنجر کپ کا مینز ڈبل فائنل ان کے کیریئر کا آخری مقابلہ تھا. اسام کو مزمل مرتضیٰ کے ساتھ حریف پیر کے خلاف سٹریٹ سیٹ میں شکست ہوئی. اسام الحق کا کہنا تھا کہ حریف پیر کو جیت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. پورے کیریئر میں سپورٹ کرنے پر اپنی فیملی اور دیگر لوگوں کے شکر گزار ہیں. بطور صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ATP ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد بڑی کامیابی رہی. پاکستان کے لیجنڈ ٹینس اسٹار اسام الحق نے اپنے کیریئر کے دوران ملک کے لیے سب سے زیادہ 18 ATP ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتے. 28 ATP چیلنجر ٹائٹل ان کے نام رہے. ٹینس اسٹار نے ڈبلز میں 17 ITF فیوچر ٹائٹلز بھی اپنے نام کیے. اسام الحق نے سنگلز میں بھی 5 ITF ٹائٹل حاصل کیے. ایک ATP چیلنجر ٹائٹل بھی اسام الحق نے حاصل کیا. وہ ڈیوس کپ میں سنگلز، ڈبلز اور مجموعی طور پر سب سے زیادہ میچ جیتنے والے پاکستانی کھلاڑی بھی ہیں. کیریئر کے آخری میچ کے اختتام پر تماشائیوں اور ساتھی کھلاڑیوں کا اسام الحق کو خراج تحسین. پاکستان ماسٹرز اور آسٹریلیا ماسٹرز کراچی میں جاری اوور 40 T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئے. آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ اور پاکستان نے امریکہ کو شکست دی. میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے. لاہور میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے آخری روز پاکستان کے سٹار باکسر محمد وسیم نے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ کا ٹائٹل جیت لیا. مقابلے میں انہوں نے تھائی لینڈ کے باکسر جکراوت کو شکست دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی باکسر محمد وسیم کو ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد. کہا محمد وسیم نے ملک اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. کراچی میں جاری سندھ کرافٹ فیسٹیول کے دوسرے روز ثقافتی اسٹالز توجہ کا مرکز رہے. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت کے 100 سے زائد اسٹالز پر شہریوں کا رش رہا. لوگوں نے جم کر خریداری بھی کی. صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ کرافٹ فیسٹیول میں کاروباری حضرات کے ہنر مند خواتین سے براہ راست رابطوں نے مڈل مین کا کردار ختم کر دیا. جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 30ویں روز مالی کے ڈانسرز پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری پیش کی گئی. پریزنٹیشن دینے والے مالی کے فنکار لیسینا کون نے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے انعقاد کو بہترین قرار دیا. فیسٹیول انتظامیہ کی بھی تعریف کی.
اور پاکستان آئیڈل 2025 کے دوران ماضی کا مشہور گانا لونگ گواچا گانے کے بعد مشہور ہونے والی لاہور کی رمیسا طارق اب اگلے راؤنڈ کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں۔ رمیسا کا کہنا ہے کہ انہوں نے میوزک باقاعدہ طور پر کسی سے سیکھا نہیں ہے، بلکہ ان کی بہن نے ان کو گاتے ہوئے سنا تو ان کو مزید گانے کا مشورہ دیا۔ پاکستان آئیڈل نے زندگی یکسر تبدیل کر دی، لوگ ان کو اب ہر جگہ پہچاننے لگے ہیں۔